तहरीक इंसाफ को 9 मई के वाकयात में दर्ज मुकदमात के फैसलों ने हिला कर रख दिया है। ट्रायल कोर्ट्स की जानिब से यके बाद दीगरे फैसले जिनमें मुतादिद रहनुमाओं को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। तहरीक इंसाफ इन सजाओं को कैसे देख रही है और क्या उनकी नज़र में ये सजाएं कानूनी असूलों के मुताबिक हैं या सिर्फ सियासी दबाव का नतीजा है, और क्या PTI को हाई कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद बाकी है या फिर वो एहतजाजन असम्बलियों से इस्तीफा देने और सड़कें गरमाने का सोच रहे हैं। तहरीक इंसाफ की आला क़यादत को कानूनी, पार्लिमानी और सियासी मुस्तकबिल पर नहायत नाजुक फैसले जल्द करने हैं। ये फैसले कब होंगे और तहरीक इंसाफ की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी, इन तमाम अहम कानूनी और आइनी और सियासी निकात पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, आइनी माहिर और साबिक मुशीर कानून बैरिस्टर बाबर अवान साहब। बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपके वक्त का। सर, बानी और PTI की दीगर क़यादत को 9 मई के वाकयात की CCTV फुटेज मांगती रह गई। दूसरी जानिब ट्रायल कोर्ट ने धड़ाधड़ फैसले सुना दिए। आपकी कानूनी राय में सर, क्या प्रोसिक्यूशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर केस की बुनियाद पर सामने आई, तो अदालत ने किस बुनियाद पर ये सज़ाएं सुनाई? थैंक यू इकरा। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हमारी एक तारीख़ रही है कि हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और कुछ लोगों को राज़ी करने के लिए पूरी कौम का मफाद पीछे रख देते हैं, इंसाफ को पाँव के कदमों तले रोनते हैं और पसे पुश डालकर आइन को और कानून को हमारे फ़ैसले होते हैं। इसकी तारीख़ जस्टिस मुनीर से शुरू होती है और उसकी एक बड़ा संग मील वो कि हमारे एक वो वज़ीर आज़म जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली आई थी मशरक़ी पाकिस्तान को तोड़े जाने के बाद, उसमें से जो इलेक्ट हुए उनको भी अदालती तौर पे कत्ल कर दिया गया। ये दूसरी बात। तीसरा जो इसका पहलू है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अच्छा, मैं आपके देखने वालों के लिए मैं 3 बातें अलग-अलग कर देता हूँ। पहली बात ये है कि आपने कहा कि प्रोसिक्यूशन के पास था क्या। जिन लोगों को सज़ाएं हुई हैं उनके हवाले से पहली साजिश जो कहते हैं वो 4 मई 2023 को हुई है और वो कहते हैं कि चक्री इंटरचेंज के ऊपर जो सर्विस एरिया है, उस सर्विस एरिया के अंदर लोग बैठे हुए थे और वो साजिश कर रहे थे कि हमने निज़ाम के ख़िलाफ़ ये करना है या हुकूमत के ख़िलाफ़ ये करना है। दूसरी ज़मान पार्क के अंदर साजिश होती है, वो है 7 तारीख की 7 मई 2023 को। तीसरी साजिश वो कहते हैं कि सुबह के वक्त 9 मई को इमरान खान ने वो साजिश की थी। अब मैं इन पे 3 कमेंट करता हूँ। इन सारी साजिशों में 3 मुलाजिम हैं, वो लाहौर पुलिस के मुलाजिम हैं और पुलिस को कभी क्रेडिबल गवाह सारी दुनिया में नहीं समझा जाता, पाकिस्तान समेत। 1। दूसरा ये है कि इन तीनों गवाहों के जो बयानात लिखे जाते हैं वो 24 अगस्त 2023 को लिखे जाते हैं। 105 दिन तक ये गवाह जो थानों के अंदर रहते हैं, 24/7 एट कॉल इनकी ड्यूटी होती है, वो सारे के सारे खामोश रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारा कुछ घड़ा गया, इसका मतलब ये है कि सारा इंजीनियर था। 1। दूसरा ये कि जो इमरान खान थे, आपको याद है कि 9 मई की सुबह को उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई हेलमेट पहने हुए नामालूम अफराद थे या उनको आप नकाब पोश थे, वो उठा के ले गए थे और उनको 10 तारीख को बाय द इंटरवेंशन ऑफ द अल्टीमेट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, सुप्रीम कोर्ट ने उनको इमरान खान को रिलीज़ किया था। तो इसलिए ये तो इतना एब्सर्ड केस है टू दी एक्सटेंट ऑफ पर्टिकुलरली इमरान खान, बाकियों की हद तक भी है कि वो तो इसमें सीधे बरी होंगे। तीसरी और आखिरी बात यह है कि ये शहादत जो है वो पाकिस्तान का कानून नहीं, ये सारी दुनिया के अंदर आप उठा के देख लें कानून या गूगल कर लें कि एक किसी जुर्म में एक गवाह को 2 दफ़ा पेश करके लोगों को सजाएं नहीं दी जा सकती। दिस इज़ कॉल्ड डबल जेपर्डी। नोबडी कैन बी वैक्स ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस के। अब हो क्या रहा है, कुछ लोगों को जिनके नाम हैं वो लाहौर में ट्राई नहीं किया गया, लाहौर के कुछ लोगों को ट्राई किया गया। कुछ लोगों के नाम डाल दिए गए फैसलाबाद में, कुछ के डाल दिए गए गुजरांवाला में, कुछ के डाल दिए गए पिंडी में और कुछ के डाल दिए गए जो नाम थे वो सारे के सारे वहाँ सरगोदा में। अब ये इसकी आखिरी बात ये है कि यही 9 मई के जो गवाह हैं इनको सारे पंजाब में 49 मुकदमात में इनको गवाह रखा गया और पुलिस के गवाह, दूसरी कोई गवाही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नूर मुकद्दम के केस में एक रीसेंट जजमेंट दी है जो CCTV फुटेज के बारे में। उन्होंने कहा है कि ये मोतबर साइलेंट विटनेस है। अंग्रेज़ी का बहुत पुराना रोमन के ज़माने से जब उन्होंने अदालतें शुरू की, ये मैक्सिम चला आता है कि अ मैन कैन टेल अ लाई बट
the document cannot. یہ ایک ڈاکیومنٹیشن کی ایک نئی ٹیکنیک ہے جس کو آپ سی سی ٹی وی فوٹیج کہتے ہیں. آپ نے درست کہا تھا کہ ہم مانگتے رہ گئے, وہ کسی جگہ پیش نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ کوئی شخص خالی ہاتھ تھے سارے, کسی کے پاس گرنیڈ نہیں تھا, بزوکا نہیں تھا, پسٹل نہیں تھا, گن, یہ کیس ہی نہیں ہے پروسیکیوشن کا. تو یہ جو ایک طرح کا پیٹرن بنایا گیا ہے, اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے یہ 4 نمبر بھٹے کی اینٹیں ہیں ساری جو تیار کے مختلف مقامات پہ دستور کے سر پہ ماری جا رہی ہیں اور قانون کے منہ پہ ماری جا رہی ہیں. تو سر آپ کو ان پورے حالات میں اور جو سیناریو آپ بتا رہے ہیں, ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف ملنے کی کتنی امید ہے, اور موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کو کتنا ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیے, یہ سرکمسٹانسز اسپیک فار اٹ سیلف. میں نے ایک ذکر کر دیا آپ کے سامنے, یہ جو مقدمات ہیں جن میں اب سزائیں ہوئے ہیں, بچر کو سزا ہوئی ہے اور اس میں ہمارے احمد چٹھا کو سزا ہوئی ہے اور بلال کو سزائیں ہوئی ہیں اور باقی جو ورکرز ہیں ان کو جو سزائیں ہوئی ہیں, اسی عدالت کے اندر انہی مقدمات میں جو 2 تھے, اور وہ ایک تھا وہاں پہ ایک آفس کے باہر اور ایک ایئر فورس کی بلڈنگ کے باہر کے مقدمات تھے, ان میں عمر ایوب کا میں وکیل تھا اور ان کو سرگودا کی جو ان سے پہلے جج تھے جن کو ٹرانسفر کیا تھا گورنمنٹ نے اے ٹی سی کے لیے, گورنمنٹ جو ہے فیڈرل لیجسلیشن کے لیے وہ ہائی کورٹ سے کہتی ہے فلانے فلانے جج دو, تو اس لیے یہ جو کیس ہے یہ وہاں بری ہوا. پھر دوسرا میں آپ کو اسلام آباد کی اپنے شہر کی میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو یاد ہے کوئی 4 ہفتے پہلے میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چھٹیوں کا آغاز ہو گیا تھا, 3 دن مختلف ڈیٹس کے اوپر میری بحث ہوئی اور جو کارکن تھے ہمارے چاروں ان کو باعزت بری کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 جو ججمنٹس ہیں, ان 2 ججمنٹس میں جن گواہوں کو ڈسکریڈٹ عدلیہ نے کیا ہے, ہم نے نہیں کیا, ایک جگہ ہائی کورٹ نے اور ایک جگہ سیشنز کورٹ جو ای ٹی سی کے جج کے طور پہ انٹائر ٹیررزم ایکٹ 1997 کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, تو ان پہ دوبارہ آئین کا آرٹیکل 13 کہتا ہے ان کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا, اور جو ضابطہ فوجداری ہے جس کے نیچے سارے فوجداری مقدمے پاکستان میں چلتے ہیں اس کا 503 کہتا ہے کہ ان کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ سزائیں نہیں ٹھہریں گی اور نہ ہی ان کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو یہ 10 سال تو کجا 10 مہینے بھی اندر نہیں رکھا جا سکتا. اسمبلیوں میں پی ٹی آئی کے لیے رہنا بہتر ہے آپ کی نظر میں, یا پھر استعفیٰ دے کر سڑکوں پر آنا زیادہ اچھا آپشن ہے؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں, یہ فیصلہ تو عمران خان کریں گے, لیکن اسپیکنگ فار مائی سیلف, اسمبلی کیا, یہ اسمبلی ہے, ووٹ کس کو پڑا تھا؟ ووٹ دیا گیا پی ٹی آئی کو, 300 لوگوں کو سزا دے کے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ 3 کروڑ ووٹر گھر بیٹھ جائے گا. وہ گھر نہیں بیٹھیں گے. وہ 3.5 سال سے آپ نے عمران چھینا, آپ نے بلا چھینا, آپ نے انتخابی مہم چھینی ہم سے, آپ نے ہم سے امیدواروں کی شناخت چھین لی, آپ نے ہم سے فارم 47 کے ذریعے سے پورا الیکشن چھین. تو کیا ہو گیا, لوگ واپس چلے گئے. اس قدر خوف ہے 5 تاریخ کا کہ یہ ساری سزائیں, یہ جو 4 نمبر بھٹے کی اینٹیں ہیں جو ماری جا رہی ہیں قانون کے سر میں, منہ پہ اور دستور کے سر میں, یہ ساری کی ساری اینٹیں جو ہیں یہ بنائی گئی ہیں اسی ڈیزائن کے تحت. لیکن اب آپ مجھ سے پرسنل پوزیشن پوچھ رہی ہیں, اگر یہ اسمبلیاں عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو پھر عمران خان کو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ساری سیٹیں عمران خان کی ہیں, باقی کوئی نہیں جیت سکتا, اور جس کو عمران ٹکٹ دے گا وہی دوبارہ آ جائے گا. اس لیے یہ فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی روڈ میپ پارٹی بنا کے اس کے مطابق چلے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. ایک آدمی ایسا ہے جس نے اپنی آزادیاں قربان کر دیں, اب اس کی صحت کو جیبرٹائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کریکٹر اسیسینیشن کی اتنی بڑی مہم کبھی نہیں چلی دنیا کی تاریخ میں, اس کے باوجود وہ آپ کے لیے کھڑا ہے. اور اسمبلیاں اس لیے نہیں ہے کہ کمیٹیوں کی ممبری لی جائے, وہاں سے ٹی اے ڈی اے بنایا جائے اور وہاں سے جو گھر ملے ہوئے مفت ان میں رہائش اختیار کی جائے. یہ عمران خان کو رہا کرانے کے لیے اسمبلیاں بنی تھی. اگر یہ پرپز لیس ہو جائیں تو پھر عمران کا فیصلہ درست ہوگا کہ نکلو یہاں سے. بالکل صحیح. سر, یہ علی امین گنڈا پور میں جذبات میں ایک بیان دے دیا اور اس بیان کو بھارت ایف ٹی ایف میں لے گیا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جذبات میں پی ٹی آئی کے رہنما وہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن کا خمیازہ الگ سے بھگتنا پڑتا ہے؟ کوئی ایسا بیان کسی نے نہیں دیا جس کو بنیاد بنا کے کوئی دوسرا ملک فائدہ اٹھا سکے, نمبر 1. اور یہ کوئی کاغذی ناؤ نہیں ہے, ہم ایٹمی ملک ہیں, 25-26 کروڑ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں.
میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں. بیان اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو آپ نواز شریف کے بیان نکالیں, اس کی صاحبزادی کے آپ بیان نکالیں, اس کے ڈیفنس منسٹر کے آپ بیان نکالیں. وہ انہوں نے کہا ہوا ہے جو کسی اور نے پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی نہیں کہا. وہ سارے تو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. بیان سے کیا ہے, بیان کا پرسپیکٹو ہوتا ہے ہر بیان کا. اب راستے بند کر دیں گے آپ. وہ کسی نے کہا تھا کہ راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے شہر میں, ڈھیر نہ لگ جائیں غریبانوں کے. لوگ کوئی روکے جا سکتے ہیں؟ 25 کروڑ لوگ. آپ کہتے ہیں جلسہ کرنے کے لیے آپ مت نکلیں, ہم جو ہی احتجاج کا اعلان کرتے ہیں کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. پنجاب پولیس, پتہ لگتا ہے جلیانوالہ والا باغ انہوں نے کسی زمانے میں صرف امرتسر کے ایک باغ کو کہا گیا تھا, آج گلی گلی میں انہوں نے بچھا دیا ہوا ہے. کس گھر کی جا کے انہوں نے خواتین کو, ابھی بھی جو اریسٹ ہوئی ہیں ملک ریاض صاحب کے حوالے سے جو اریسٹ ہوئی ہیں, اس میں آپ نے دیکھی ہیں چیختی ہوئی خواتین اور بچے اور بچیاں, اور کس طرح سے انویڈ کیا جاتا ہے لوگوں کے گھروں کی جو پرائیویسی آف ہوم اینڈ رسپیکٹ آف دی فیملی. یہ طریقہ ہی نہیں ہے جس طرح سے یہ ریاست کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ طریقہ ہم نے مشرقی پاکستان میں پہلے استعمال کیا. ایک پاپولر لیڈر جس کے پاس 200 سے زیادہ نشستیں تھیں, اس کی بجائے ہم نے 86 نشستوں والی مغربی پاکستان کو گورنمنٹ دی, اور اس کا نتیجہ بڑا دردناک نکلا. ساری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. ہمیں جو چاہیے اس وقت وہ یہ ہے کہ لوگوں کی رائے کو تسلیم کیا جائے. دستور نہ توڑو, اور دستور میں کہنا چاہتا ہوں سارے کو جو متعلقہ لوگ ہیں, دستور نہ بدلو, رویے بدلو. رویے بدلو گے پاکستان کے حالات بدلیں گے. اور ایک شخص ہے جس کو آپ اندر رکھنے کے لیے 2 سینچریاں آپ نے مقدمات کی بنا لی, 300 لوگوں کو آپ نے سزائیں دے لی, تو کیا لوگ گھر چلے جائیں گے؟ کیا لوگ اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے؟ کیا یہ فارم 47 والے اتنے پاپولر ہیں کہ یہ گھر سے باہر نکل کے لوگوں کے کسی بازار میں جا سکتے ہیں؟ یہ مجلسوں میں نہیں جاتے, یہ ریسٹورنٹس میں جانا انہوں نے چھوڑ دیا ہوا. بابر صاحب, یہ مصنوعی نظام حقیقی سانس لینے کے لیے آپ کو آکسیجن نہیں دے گا. بالکل ٹھیک ہے سر. ایک آخری سوال, امریکہ سے ڈیل فائنل ہوئی ہے. ٹرمپ کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ مل کر آئل ڈرلنگ کریں گے, اور آپ کے خیال میں اتنی ڈرلنگ ہو سکتی ہے کہ کل کو پاکستان بھارت کو بھی یہ تیل بیچا جائے, اور پھر حکومت اس فیصلے پر بڑی نہال ہے؟ آپ کو لگتا ہے ٹرمپ صاحب جو پاکستان کے لیے اتنے نہال طریقے سے اور اتنی حقیقت پسندانہ طریقے سے بیانات دے رہے ہیں, اس پہ واقعی حکومت کو خوش ہونا چاہیے, یا کہیں بھی بیک فٹ پہ جا سکتا ہے ٹرمپ؟ اچھا جی, آئی ایم وٹنس 2019 میں واپس جائیے, آپ گوگل کر کے وہ چیزیں نکالیں اور دکھا دیں بے شک. اور اس میں میرے 2 کالم میں بھی ہیں, دنیا میں جو میرا ویکلی کالم آتا ہے وکالت نامہ, اس میں نے یہ انفارمیشن لکھی تھی. عمران خان نے کراچی کے 3 جزیرے, ان کے اندر آئل کی رگز لگوا کے آئل دریافت کر لیا تھا. پھر کوئی برادران اسلام ہمارے مڈل ایسٹ والے دوڑے, اور کچھ امریکن کمپنیاں دوڑیں, اور وہ یہاں اندر سے ایک صاحب تھے, میں نام نہیں لے رہا اس کا, تو انہوں نے زور لگا کے کہا کہ جی ہم ایکسپلوریشن میں نہیں جا رہے. یہ ریکارڈ کی بات میں کر رہا ہوں. اب آ جائیے دوسری بات پہ. جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ کہتا ہے جہاں ویل ہیڈ ہوگا, جہاں سے تیل نکلے گا, پہلے اس حکومت سے آپ اجازت لیں گے. کیا سندھ کی حکومت سے اجازت, یا سندھ والے جو ہیں وہ بھی ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں, اپنے لیے آواز نہیں اٹھاتے, سوائے رضا ربانی کے کوئی بولا کوئی نہیں ہے. تو آپ بولیں نا, اس لیے کہ جو آئل نکلتا ہے سب سے زیادہ وہ نکلتا ہے وہاں سے, اور پھر نکلتا ہے کے پی سے, اور کچھ پٹھوار جو میرا ریجن ہے, یہ نارتھ پنجاب جس کو کہتے ہیں, اس میں سے بھی نکلتا ہے, پنڈی ضلع سمیت. میرے جو سسرالی علاقہ ہے, یہ جو جس کو چونترا سواں کہتے ہیں, وہاں بھی کنویں ہیں. اچھا, اب ایک اور اس سے آگے تلا گنگ وغیرہ میں بھی ہے. ایک اور بات ہے جو امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ایکسپلوریشن ایسے طریقے سے کرنا کہ پہلے ٹرمپ اعلان کرتا ہے, بعد میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے معاہدہ کر لیا ہے. یہ معاہدہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے میں قومی مفاد میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی پیپل آف پاکستان ہے, یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انٹرنیشنل ٹینڈر کریں. اچھا, آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ جو آئل ویلز ہیں وہ تو لگے ہوئے ہیں کے پی میں زیادہ, جو ان کا کرک وغیرہ علاقہ ہے اور جو ہمارے فاٹا کا علاقہ ہے, اس میں نکلے گا تیل اور معدنیات وہاں سے نکلیں گی. وہاں کی گورنمنٹ کو کس نے پوچھا ہے؟ اس کو تو سزائیں دے رہے ہیں آپ نے سندھ سے نہیں پوچھا. تو اس لیے یہ کھیل پاکستان کی انٹیگریشن مضبوط نہیں کرے گا, بلکہ صوبوں کے درمیان فساد برپا ہو جائے گا اور مرکز کے درمیان.
آپ اس کے لیے انٹرنیشنل فیئر ٹینڈر دیں. چائنا آپ کا آج آپ دیکھیں چائنا کے سفیر نے اردو میں اشتہار ایمبیسی نے دیا ہوا ہے کہ ہمارے یہ تعلقات ہیں ہمارے, یعنی مدد چائنا کرتا ہے بھارت کے خلاف جنگ میں, ہم معاہدہ امریکہ کے ساتھ کرتے ہیں, امریکہ اس کا اعلان کرتا ہے, ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو پتا تھا؟ نہیں پتا. مجھے پتا تھا؟ مجھے بھی نہیں پتا. پارلیمنٹ کو پتا تھا؟ اس کو بھی نہیں پتا. یہاں جو فارم 47 والے بیٹھے ہوئے ان کو بھی نہیں پتا. تو یہ کام نہ کریں, آپ ایک اوپن ٹینڈر کریں جس میں رشیا بھی آئے گا, جس میں باقی لوگ بھی آئیں گے, اور ایکسپلوریشن کا زیادہ سے زیادہ فائدہ آپ لیں. میں آخری اس پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے اقرا. وہ یہ جملہ ہے کہ آپ نے بلڈ ڈائمنڈز آپ دیکھ لیں, بلیک ڈائمنڈز آپ دیکھ لیں, اور اس کے اوپر بے شمار نیٹ بھرا ہوا ہے کہ جن ملکوں میں مغربی ممالک گئے ہیں بغیر اچھے کانٹریکٹ کے, جس طرح میں سجیسٹ کر رہا ہوں کہ اوپن بڈنگ کے ساتھ ہو, وہاں کھڈے باقی رہ گئے, تیل نکال کے اور معدنیات اور سونا نکال کے وہ لے گئے. ہم کھڈے بھرتے رہیں گے اگلی ساری. بالکل صحیح. بہت شکریہ بابر اعوان صاحب, تھینک یو فار یور پروفاؤنڈ انالیسز. امید کرتے ہیں کہ جو بھی ڈیل ہو پاکستان کے حق میں ہو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ملک کی سیاسی فضا مسلسل کشیدہ ہے, اور جہاں ایک جانب تحریک انصاف کی دیوار سے لگانے کی پالیسی پر سوالات اٹھ رہے ہیں, وہیں حکومت تحریک انصاف کو مسلسل دیوار سے لگانے کے باوجود بھی اضطراب کا شکار ہے. کمروں کے اندر بھی کسی میٹنگ, کسی کانفرنس کے انعقاد میں روڑے اٹکا رہی ہے. 9 مئی کے مقدمات, پی ٹی آئی اراکین کی نااہلیاں اور گورننس کے مسائل سب نے سیاسی منظرنامے کو مزید دھندلا کر دیا ہے. ایسے میں عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حکومت کی سمت, نیت اور مستقبل کی حکمت عملی کیا ہے, اور انہی سوالات کا جواب ہم ڈھونڈیں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے وزیر مملکت برائے ثقافت انور صاحب اور نون لیگ کے رہنما حذیفہ رحمان صاحب. بہت شکریہ حذیفہ آپ کے وقت کا. کتنا ارادہ ہے, یہ جو عام تاثر آ رہا ہے کہ حکومت مکمل طور پر تحریک انصاف کو دیوار سے لگا کے رہی ہے, بلکہ دیوار میں چنوانے کا پلان تیار ہو گیا ہے. نااہلیوں کا سلسلہ بھی نہ تھمنے والا ہے, رکنے والا ہے, اور وہ جو آپ کا بظاہر ایک ٹارگٹ ہے کہ جناب نااہلیوں کے بعد ضمنی انتخاب ہوں گے اور پھر 2/3 میجورٹی آپ کی ہوگی, وہ تو بالکل کلیئر پلان نظر آ رہا ہے. جی بہت شکریہ جی. دیوار چنوانے سے یاد آیا کہ وہ ہے کہ آدمی جو کہتا ہے, آدمی جو کرتا ہے, زندگی بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہیں. دیواروں میں چنوانے کی مخالفین کو باتیں تو بانی تحریک انصاف کیا کرتے تھے, لیکن یہ وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اور حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر یہ کرسی اتنی مضبوط ہوتی تو تم تک کیسے پہنچتی. تو میرے خیال سے جو بھی کرسی پر فائز ہوتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ یہ کرسی جو ہے وہ دائمی ہے اور کبھی اقتدار ختم نہ ہونے والا ہے. تو اس لیے سیاست میں بیسیکلی اختلاف ہوا کرتا تھا. 90s میں تھوڑا سا تلخی پیدا ہوئی. جب چارٹر آف ڈیموکریسی لکھا گیا تو وہ تلخی کو ہم نے ختم کر کے صرف اختلاف تک لے آئے. لیکن بانی تحریک انصاف نے پاکستان میں سیاست میں دشمنی پیدا کر دی. یعنی جس لیول کی وکٹمائزیشن اور جس طریقے سے وہ فالو اپ کیا کرتے تھے, یعنی ایک فون اگر وہ آئی جی کو کرتے ہیں تو دوسرا فون وہ ایس ایچ او کو بھی کیا کرتے تھے کہ میں نے مخالف کو آپ نے رات کو جو ہے وہ اچھا تکیہ تو نہیں دے دیا ہے کہیں حوالات میں. تو وہ ظاہر ہے قدرت کا ایک نظام ہے, مکافات عمل ہے. جو کچھ ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے. اٹ از ویری انفارچونیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بیٹھ کے بات ہونی چاہیے, سیاسی جماعتیں ایک میز پر بیٹھیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف آج بھی سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ آج بھی کہتے ہیں کہ میں دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کروں, اور جس طریقے سے ماضی میں انہیں لاڈلا بنایا گیا تھا اور پھر اقتدار انہیں دیا گیا, ان کی ابھی بھی یہی توقع ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا از موسٹ ایزیسٹ اینڈ افیکٹو وے کہ میں پاور میں دوبارہ آ سکتا ہوں. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بانی تحریک انصاف جو باتیں کرتے ہیں ان کے قول و فعل میں تضاد نہ ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے سیاسی جماعتوں سے بات کرنی ہے, رول آف لا میں چاہتا ہوں, سپرمیسی آف ڈیموکریسی, سولین سپرمیسی میں چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں یہ سیاسی جماعتیں مزید مضبوط ہوں. مجھے اقتدار ملے نہ ملے لیکن پاکستان میں سیاسی سیٹ اپ مضبوط ہو. لیکن وہ ایسی کبھی کوئی بات نہیں کرتے. وہ تو بات کا ابتدا یہیں سے کرتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے میں نے بات کرنی ہے, اور یہ تو کٹ پتلی ہیں, یہ فارم 45-47 والے ہیں. وہ یعنی اپنی اس بات کو اس طرح جسٹیفائی کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ فرما رہی تھیں کہ 2/3 میجورٹی تو ہمارے پاس موجود ہے اس وقت. ہمیں اس وقت کسی اور جماعت کی جو ہم نے 2-4 ووٹ ہمیں تحریک انصاف کے باغی لوگوں نے ڈالے تھے, آزاد گو اراکین تھے وہ, اب تو ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. سینٹ میں بھی ہماری 2/3 میجورٹی موجود ہے جو کہ ہمارا اگر آپ ضمنی انتخاب کرائیں گے تو ابھی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہے نا, پھر تو آپ آل ان آل ہو جائیں گے نا. نہیں پھر بھی نہیں, ابھی دلی دور است والی بات ہے. ہم ابھی 123 پر ہیں, تو اگر 20 لوگ بھی ان کے نائل ہو جائیں تو ہم 143 پہ چلے جائیں گے. فار ایگزامپل, فار دا سیک آف آرگومنٹ, بینگ ڈیوز ایڈوکیٹ, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں
تو 2/3 کے لیے تو ہمیں تقریباً 220 کے قریب آئی تھنک 204 اتنے ووٹس ہمیں ریکوائرڈ ہے. بالکل. تو بات یہ ضرور ہے کہ ان کے لوگ جو نااہل ہوئے ہیں, میرا اس میں اسکول آف تھاٹ ذرا ڈفرینٹ ہے. میں چونکہ ایک لائر بھی ہوں, ہمیں ایک ذرا لکھی پڑھی بات کرنی چاہیے. جذباتی بات تو یہی ہے کہ جی بلدیاتی الیکشنز ضمنی الیکشنز ہو جائیں. میرے اپنے حلقے میں بھی زرتاج گل جو ہے نااہل ہوئی ہیں, میں کہوں جی وہ فوراً الیکشن ہو جائیں اور میں خود وہاں سے ممبر اسمبلی بن کر اسمبلی میں پہنچ جاؤں, لیکن ایسی بات نہیں ہے. ٹرائل کورٹ نے انہیں سزائیں دی ہیں اور ٹرائل کورٹ سزائیں دے دیتی ہیں, اور ٹرائل کورٹ نے ماضی میں کبھی بھی کسی ایک ایف آئی آر میں اتنی بڑی سزائیں نہیں دی. تو ان لوگوں کے پاس بہت سارے قانونی جواز اور یہ چیز موجود ہوں گے, اور آپ ظاہر ہے کہ اس کو ہائی کورٹ میں کے چیلنج بھی کریں گے, اور ہائی کورٹ بالکل امیڈیٹلی صحیح. سسپینڈ بھی کرے گا ان سزاؤں کو, اور میرے خیال سے الیکشن کمیشن کو بھی شیڈول جاری کرنے سے روکے گا. بالکل صحیح. تو یہ ایک لانگ بیٹل ہے. آپ اگر ہائی چونکہ کورٹ قانون بھی جانتے ہیں جی حذیفہ, یہ جو 9 مئی کے فیصلے ہوئے ہیں, گواہیوں پر کچھ لوگوں کو بری کیا گیا, کچھ کو سزا دی جا رہی ہے. پھر آپ کو لگتا ہے سارے فیصلے میرٹ پر ہیں اور حکومت کی نظر میں درست ہیں, کیونکہ ایک ہی بندے کی دن میں مختلف جگہوں پر موجودگی دکھا کر 3 عدالتوں سے سزائیں ملی ہیں؟ جی بہت شکریہ. ایک تو اگر آپ ایز اے لائر مجھ سے پوچھیں گی پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بہت قانونی سکم موجود ہیں ان فیصلوں میں. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ایز اے منسٹر ایک پاکستان کے شہری کی حیثیت سے, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پہ فرمایا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو نیک لوگ بھی رگڑے جاتے ہیں. جو کچھ بانی تحریک انصاف نے اپنی جماعت کے ساتھ کیا وہ پاکستان میں کبھی کسی سیاسی لیڈر نے اپنی جماعت کے ساتھ نہیں کیا. اس نے تکالیف خود برداشت کی, لیکن اپنی جماعت کو وہ چیزیں پاس آن نہیں کی. چاہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اسیسینیٹ ہوئی, پی ایم این این کی لیڈرشپ کو اقتدار سے نکالا گیا, حوالات جیلیں ملی, لیکن بانی تحریک انصاف نے وہ ساری تکالیف جو تھیں وہ پاس آن اپنی جماعتوں کی, اور 9 مئی پر انہیں مجبور کیا. تو جو کچھ 9 مئی والے دن ہوا اس میں ظاہر ہے اتنے ماسز تھے, جو ٹاپ لیڈرشپ ان کی تھی, ظاہر ہے جن کے نام زبانی یاد ہے, آپ کے چینلز نے چلائے, جنہوں نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, جنہوں نے کور کمانڈر لاہور کے گھر کے اندر گھس گئے, جو کہ میاں والی میں جہازوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے ایئر بیس کے پاس. تو ظاہر ہے اس میں عین ممکن ہے کہ آپ ایریویکیبل ایویڈنس ابھی میرے سامنے پیش کر دیں گے, جی 198 لوگ ہیں یا 188 میں سے ان میں سے 4 لوگوں کو غلط سزا ملی ہے, 10 کو غلط ملی ہے. لیکن ظاہر ہے اگر آپ بڑے کینوس میں دیکھیں گی, ریاست جب رسپونڈ کرتی ہے پھر ایسے ہی کرتی ہے. برطانیہ میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو احتجاج میں انہوں نے ریاست کے ساتھ کرنے کی کوشش کی, پھر ریاست نے بھی ود ان 24 آورز راتوں کو عدالتیں کھول کر جو ہے وہ وہاں پر جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے ان کا وہ ایکٹیویٹ ہوا. تو اس طریقے سے جب آپ ظاہر ملک میں جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے, اور ظاہر آپ کی عدالتوں پہ بھی بڑا اخلاقی پریشر تھا کہ کل کلاں یہ لوگ تو سپریم کورٹ میں بھی گھس جائیں گے, یہ ہائی کورٹ کے ساتھ بھی سلوک کریں گے, ایک ادارے کے ساتھ جو انہوں نے کیا, اور وہی ادارہ ہے جس کی وجہ سے آج یہ ملک جو ہے اس کی بنیادیں مضبوط ہیں, اس کا دفاع مضبوط ہے. تو وہ ظاہر ہے اگر آپ کہیں گے جی فلاں بندہ موجود نہیں تھا, اگر آپ کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کریں گی تو شاید ممکن ہے کہ اس کو ریلیف ملنا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ بات کریں گے جی کیا بانی تحریک انصاف کے میجر پلان کا وہ حصہ تھا, اور کیا اس نے لیٹ سے زرتاج گل ہے, زرتاج گل کہیں گی میں 9 مئی والے دن فیصلہ آباد میں نہیں تھی, تو بھی آپ ڈیرہ غازی خان میں تھی, آپ نے وہاں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا اتنا بڑا ادارہ ہے اس شاہراہ کو آپ نے بلاک کیا, اور پوری دنیا کو آپ میسج دے رہی تھی کہ پاکستان کا شاید اٹامک انرجی کمیشن جس علاقے میں ہے وہاں پر بھی احتجاج ہو رہے ہیں. تو مقصد کہنے کے ہر بندے نے اپنا حصہ ضرور ڈالا ہے. یہ وہی مثال ہے کہ ایک دفعہ میں ساہیوال جیل گیا, وہاں ایک بندہ مجھے ملا, تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی مجھے سزائے موت ہونی ہے 3 دن بعد. تو میں نے کہا کہ آپ نے مرڈر کیا؟ وہ کہتا نہیں میں آپ کو قرآن پہ لفظ دے سکتا ہوں میں نے مرڈر نہیں کیا. پھر اس نے توقف کیا, میں نے کہا پھر اس نے کہا میں نے زندگی میں ایک مرڈر کیا تھا لیکن اس میں بچا رہا ہوں ابھی تک. تو یہ اس مرڈر کی سزا مجھے مل ادھر رہی ہے, کہ قدرت کا بھی ایک نظام ہوتا ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہے نظام میں بڑے سے لوگ بچ بھی گئے ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی, اور سوات موٹر وے کے ساتھ جو سلوک کیا بالکل صحیح. لیکن حذیفہ اس نظام میں بہت سے لوگ بچے بھی ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی, وہ تو آرام سے سائیڈ لائن ہو کے بیٹھ گئے, انہیں کچھ نہیں ہوا, ان کی مقدمات میں ان کی بریت بھی ہو گئی اور انہیں چھیڑا بھی نہیں گیا. نہیں دیکھیں پریس کانفرنس والے, میں تو سمجھتا ہوں ان فیصلوں کے اندر جو ظاہر فواد چودھری صاحب اور زین قریشی ان کے والد ظاہر جیل میں, انہوں نے تو کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. زین قریشی صاحب کو ریلیف ملا, عدالتوں نے دیکھا کہ یہ ریلیف انہیں ملنا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی سزائیں ہوئی ہیں جن لوگوں نے تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا. عدالتوں نے, میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ایک پرسیپشن بن گئی تھی کہ آپ پریس کانفرنس کریں, تحریک انصاف سے لا تعلقی کریں, اور 9 مئی سمیت ہر چیز سے آپ بری ذمہ ہو جائیں گے,
کل کے یا پرسوں کے جو فیصلے آئے ہیں تو اس کے اندر تو میرے خیال سے عدالتوں نے ترازو کے پلڑے کو بالکل اس طرح رکھا ہے, اور جو آپ کے سامنے نظر آیا آپ نے دیکھا وہ. آپ کے خیال میں اب بانی کی جو رہائی ہے وہ صرف عدالتی فیصلوں پر منحصر ہے, یا کوئی سیاسی مذاکرات کے ذریعے کوئی سیاسی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے اگر وہ بات کرنے پہ راضی ہو جائیں؟ ابھی تو خیر وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے نا آپ لوگوں سے. نہیں, دو باتیں ہیں. ایک تو آج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بات آپ کو انتہائی ذمہ داری سے بتا دوں کہ بانی تحریک انصاف ہم سے بات کریں, اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, انہوں نے بات کی, لیکن ہم نے ظرف کا مظاہرہ کیا, اسٹیبلشمنٹ نے ظرف کا مظاہرہ کیا. اصل بات آپ لوگوں کو آج تک نہیں بتائی. بیسیکلی بانی تحریک انصاف نے بات کہی تھی کہ جی مجھے اگر آپ لوگوں نے مجھ سے ڈیل کرنی ہے تو مجھے آپ لوگ جو ہے برطانیہ یا یورپ بھیج دیں. یہ انہوں نے خود کہا تھا. اچھا. اور برطانوی گورنمنٹ نے آفیشیلی اس بات کو کہا کہ ٹھیک ہے جی ہمارے حوالے کر دیں آپ اس کو. اس کے بعد ہم نے کہا نہیں بھئی ہم آپ کو یورپ یا امریکہ یا یورپ یا برطانیہ نہیں بھیجیں گے, ہم آپ کو گلف بھیج دیتے ہیں. آپ جو ہے گلف کے کسی ملک کا انتخاب کر لیں, تاکہ ظاہر ہے جو آپ یہاں سے چیزیں طے کر جائیں گے کم از کم یہ تو نہ ہو کہ آپ ریاست کے خلاف ہرجہ سرائی وہاں بیٹھ کر رہے ہو. تو انہوں نے اس بات پر, ظاہر ہے انہیں پتا تھا کہ گلف کا ایک قانون ہے, اگر میں وہاں جاؤں گا کمٹمنٹ دے کر جاؤں گا تو پھر مجھے کوئی نہ کوئی وہاں جا کر جو اپنا پولیٹیکل نیریٹو اور پرسیپشن بنانے کے وہ ماہر ہیں اس طرح کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو انہوں نے اس سے انکار کیا اور پھر سب کو یہ بتایا کہ مجھے تو باہر جانے کی آفر کر رہے ہیں. ہم نے ظرف کا مظاہرہ کیا, آج تک یہ بات نہیں بتائی جس کی اگر آپ کہیں گے تو ہمارے پاس اس کے irrevocable ایویڈنس موجود ہیں. شاید ہمیں ریکارڈنگ بھی پیش کرنا پڑے, وہ بھی پیش کریں, اس میں خود کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ادھر بھیج دیں. ہم نے کہا نہیں آپ ادھر نہ جائیں, آپ ادھر چلے جائیں, سعودی عرب چلے جائیں یا آپ یوں ہی چلے جائیں. تو اس کو انہوں نے انکار کیا. اور پھر انصار عباسی صاحب نے بھی ایک بڑی سٹوری کی کہ حکومت کی طرف سے بانی تحریک انصاف کو باہر جانے کی آفر, وہ بھی آدھی بات کی گئی کہ نماز نہ پڑھو, قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے, لیکن آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نشے کی حالت میں ہو. یہ کسی نے نہیں بتایا کہ انہوں نے خود ہی ہمیں کہا تھا کہ میں نے باہر مجھے مغربی کسی ملک بھیج دیں, میں ادھر نہیں جانا چاہتا. تو بات یہ کہ اگر آپ آج یہ بتا رہے ہیں کہ خواہش ہے بالکل صحیح, لیکن اس وقت ہم بات چیت نہیں کرنا چاہتے. بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ یہ آج انکشاف کر رہے ہیں کہ لوگوں سے بات چیت ضرور کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم انہیں کوئی انارو دے دیں. بانی تحریک انصاف کی جب بھی رہائی ہوگی عدالتوں سے ہوگی. اچھا چلیں, ایک ٹائم پہ تو یہ بات نکلی نا, اور آپ نے کنفرم بھی کی کہ بانی خود چاہتے تھے کہ انہیں باہر بھیج دیا جائے, اور آپ لوگوں کے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہیں. اگر وہ برطانیہ جانا چاہتے تھے تو آپ کا مقصد تو چھٹکارا ہی تھا نا. تو برطانیہ نہ بھیجنے میں حکومت کی کیا ریزن تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہاں پہ جائے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ کہ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. جو شخص جیل میں بیٹھ کر 71 جیسے سانحے کو اس طریقے سے کنٹروورشل انداز میں اس کی ویڈیو جاری کر دے. 9 مئی والے دن جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا, وہ کہتا ہے جی میرے لوگ ہی نہیں تھے. پھر کبھی کہتا ہے کہ جی لوگوں کی جو ایک اینگر تھا. اس کے علاوہ جو بی ایل اے کا واقعہ ہوا تو بھی آپریشن جاری تھا, تو ان کے لوگ اور ان کا اپنا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کہہ رہا تھا کہ جی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن بلوچستان کا احساس محرومی پہ آ جاتے تھے. مقصد ہے کہ آپ اس کو کسی نہ کسی شکل میں جسٹیفائی کر رہے تھے کہ بلوچستان کے احساس محرومی کی وجہ سے بی ایل اے کر رہی ہے. اس دن آپ نے یعنی انکنڈیشنل جو ہے آپ نے اس کی تردید نہیں کی. تو بات یہ ہے کہ ہم اس طرح کی صورتحال میں ایک شخص کو کیسے یہ الاؤ کر سکتے ہیں کہ برطانیہ چلا جائے اور وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف ہرجہ سرائی کرے اور ایک ہم اور الطاف حسین پیدا کر دیں. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. ایک آخری سوال, امریکہ سے آئل ڈرلنگ کا جو معاہدہ سامنے آیا ہے, صدر ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کی, خود شہباز شریف صاحب نے بھی اسے ری ٹویٹ کیا, لیکن یہ آپ چونکہ اسٹڈی بھی کافی کرتے ہیں, یہ تیل آخر موجود کہاں ہے جس کے اوپر یہ تمام تر ڈیلز ہو رہی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ امریکہ کی جو ہیوسٹن بندرگاہ ہے وہ تقریباً 28,000 کلومیٹر سے دور ہے, لیکن خبر یہ بھی ہے کہ ہم پھر بھی امریکہ سے تیل لیں گے تو کاسٹ بڑھ بھی جا سکتی ہے. تو یہ کس طرح پاکستان کے مفاد میں ہوا؟ جی بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر ہم امریکہ سے 2 طرح کے آئل ہیں, ریفائنڈ آئل لیتے ہیں, ڈیزل یا پیٹرول لیتے ہیں, تو وہ اور چیز ہے. اگر امریکہ یہاں پر سرمایہ کاری کرتا ہے, کوئی شلمبرجر ٹائپ جو ہے کوئی بڑی آئل ریفائنری لگاتا ہے اور ہمیں کروڈ آئل دیتا ہے, اس میں سے پھر ہم ڈیزل پیٹرول نکال لیتے ہیں, اس کی اور کنڈیشنز ہوں گی. جو آپ نے بات کی پاکستان میں تیل کہاں پر ہے, پاکستان میں دیکھیں جی 2 ادارے ہیں باقاعدہ. او جی ڈی سی ایل جو ہے, آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ, وہ ہے ہی اسی مقصد کے لیے کہ آپ کے گیس کے اور تیل کے ذخائر تلاش کیے جائے. اور پاکستان میں بہت سارے تیل کے کنویں باقاعدہ کھدائی ہوئی, وہاں سے باقاعدہ آپ کا کروڈ آئل نکل بھی رہا ہے. لیکن اس کے اوپر اتنی ہیوی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے کہ پاکستان بہت محدود پیمانے پہ کر رہا ہے.
پاکستان میں آپ نے گیس کے ذخائر بہت ساری جگہ پر موجود ہیں, سوئی سے صرف ہم اس کو ظاہر ہے کسی نہ کسی شکل میں استعمال کر رہے ہیں, لیکن بہت ساروں کو ہم اس لیے ان تک نہیں جا پاتے کہ اتنی ہماری ظاہر ہے جو معیشت ہے ہماری, اتنی سیدھی بات اگر میں آپ سے کہوں کہ ہماری پسلی اتنی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کنوؤں کی کھدائی کریں. بہت ساری جگہ پر ایسے ہوتے ہیں کہ بلینز آف ڈالر خرچ ہوتے ہیں ایک کنویں کی کھدائی پر, اور کئی کلومیٹر نیچے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو آئل ہے ہی نہیں, یہاں گیس ہے ہی نہیں. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم وہاں کھدائی کرتے ہیں جہاں ہمیں 1000% یقین ہوتا ہے کہ یہاں سے کروڈ آئل نکل آئے گا. تو اس میں ایک بڑی بات ہے, بڑی اچیومنٹ ہے کہ امریکہ خود ہمیں آفر کر رہا ہے, اور امریکہ کو اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان میں بہت تیل کے ذخائر موجود ہیں, لیکن پاکستان کے پاس وہ وسائل موجود نہیں ہیں کہ جن سے ہم ان تیل کے ذخائر کو باہر نکال سکیں. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. حذیفہ رحمان نون لیگ کے ساتھ موجود تھے. امید تو یہی ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو معاہدے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو, اور اس کا اثر جو ہے وہ ہماری غریب عوام پہ بھی ضرور پڑے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. ملک میں ایک طرف انصاف کے نام پر سیاسی جماعتوں کو محدود کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب عوام مہنگائی, بے روزگاری اور بنیادی سہولیات کے بحران سے گزر رہے ہیں. تحریک انصاف کے خلاف سزاؤں کا سلسلہ, کے پی حکومت پہ تبدیلی کی بازگشت اور امریکہ سے ٹیرف اور تیل ڈیل شہ سرخیوں میں ہے, لیکن حکومت کی اہم اتحادی پیپلز پارٹی ان تمام معاملات سے دور اور مکمل خاموش ہے. پیپلز پارٹی موجودہ سیاست سے اتنی لاتعلق اور خاموش کیوں ہے, اور امریکہ سے بڑھتے تعلقات اور ملک کے اندرونی سیاسی کشیدہ تعلقات پر پیپلز پارٹی کی رائے کیا ہے, یہ جاننے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیر بخاری صاحب. بہت شکریہ نیر صاحب آپ کے وقت کا. سر, پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو عدالتوں سے سزائیں ہو رہی ہیں, اور بظاہر پیپلز پارٹی کا ان سزاؤں پر کیا موقف ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک یہ فیصلے ہو رہے ہیں, اور کسی بھی طرح نظام انصاف میں ہمیں ایک یک طرفہ پن یا کوئی ٹلٹ سائٹ نظر نہیں آ رہی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کیسز, بہت سے کیسز میں ایک ہی اراکین کو مختلف عدالتوں سے ایک ہی وقوع پر سزائیں ہو رہی ہیں. شکریہ. میں تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے خلاف رہی ہے. ہم نے خود بڑا سفر کیا ہے اس میں. ہم نے 77 سے لے کے 1988 تک ہماری قیادت نے سفر کیا. اس کے بعد بھی سفر کیا. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بہت سفر کیا. ہمارے اور بہت سارے دوستوں نے, پارٹی کے رہنماؤں نے سفر کیا. اگر تو مقدمات اس نوعیت کے ہے کہ جہاں پہ کسی نے ارتکاب جرم کیا ہے تو بالکل ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, اور جو جرم کا ارتکاب کیا اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. ابھی یہ ججمنٹس ہیں, میں نے مطلب یہ تو اخبارات میں پڑھا یا ٹیلی ویژن پہ سنا کہ ان کو سزائیں دینی. ججمنٹ تو میں نے دیکھی نہیں کہ جس پہ جج نے کن ریزنز کے اوپر ان کو سزا دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو تھوڑی سی دانش مندی سے بھی کام لینا چاہیے تھا. سیاست میں ایجیٹیشن ضرور ہوتا ہے, حکومتوں کے خلاف ہوتا ہے, حکومتوں کے عہدیداروں کے خلاف ہوتا ہے, ریاست کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف احتجاج اور توڑ پھوڑ اور اس قسم کے اقدامات نہیں ہوتے. یہ اقدامات ملک دشمنی تصور ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ کنوکشنز آ رہی ہیں اس کو ججمنٹ کو دیکھ کے ہی بندہ کہہ سکتا ہے کہ آیا پروسیکیوشن اپنا کیس سبسٹینشیٹ کر سکا, ثابت کر سکا, نہیں کر سکا, یا ایلیگیشن قانون کے مطابق تھے اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے علاوہ ہمارے خلاف بہت سارے فیصلے بھی ہوتے رہے. ہم گورنمنٹوں کے خلاف احتجاج تو کرتے رہے, لیکن ریاست دشمنی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے نہیں کی. اس میں ان کو جائزہ لے لینا چاہیے تھا, ان کی قیادت کو دیکھنا چاہیے تاکہ آیا جو یہ کال دے رہے ہیں کس مقصد کے لیے دے رہے ہیں, اور اگر اس طرح احتجاج کرنا, سیاست اس قسم کی کرنی, تو اگر ملک دشمنی پہ سیاست ہوگی تو وہ پھر دیر پا بھی نہیں ہوتی اور وہ لوگ پسند بھی نہیں کرتے, اور پھر ادارے بھی سمجھتے ہیں کہ ایسی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور سر, آپ کے خیال میں بانی کی رہائی جو ہے وہ صرف عدالتوں کے دائرہ اختیار میں ہے, یا کوئی نہ کوئی سیاسی راستہ مذاکرات کے ذریعے کوئی کوشن پیدا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, پولیٹیکل ڈائلاگ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے, اور ڈائلاگ کے ذریعے ہی حکومتیں بنتی بھی ہیں, حکومتیں ٹوٹتی بھی ہیں. ڈائلاگ کے ذریعے ہی مسائل حل ہوتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں تو اپنا فیصلہ قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق کرتی ہیں, لیکن جو پولیٹیکل ڈیسیژنز ہیں, پولیٹیکل ڈیسیژنز تو پھر پولیٹیشنز کرتے ہیں.
اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت کا ایٹیچیوڈ پولیٹیکل ہونا چاہیے. ابھی تک ان کا ایٹیچیوڈ پولیٹیکل نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ گفت و شنید کرتے, آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جنرل مشرف سے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے وردی کیسے اتروائی, کیسے پاسبل ہوا وہ الیکشن, اور کیسے پاسبل ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئے. تو پولیٹیکل ڈائلاگ تھا بھلا وہ, لیکن وہ ڈائلاگ کے ذریعے ایک سٹنگ پریزیڈنٹ بنے, لیکن ڈائلاگ ہوا. ابھی بھی ڈائلاگ کا راستہ انہوں نے ڈے ون کہا کہ موجودہ حکمرانوں سے تو ہم نہیں کرتے, بات نہیں راستہ نکال. اچھا نیر صاحب, کیا واقعی وزیر اعلیٰ کے پی گڈا پور صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اب صرف اس پر عمل درآمد باقی ہے, یا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی کچھ الگ پوزیشن ہے اس پر؟ دیکھیے یہ ہمارا تو بارہا یہ موقف رہا ہے نا, ہم تو کوئی بھی چینج چاہیں گے آئین اور قانون کے مطابق. ہم گورنمنٹس کو ریموول تھرو ایجیٹیشن اور تھرو ڈسرپشن پیپلز پارٹی اس کے حق میں نہیں تھی, ورنہ ہم 2014 میں کیوں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب آئین میں جو پروویژنز موجود ہیں اس پہ عمل ہونا چاہیے. تو نیر صاحب, پی ٹی آئی اگر دوبارہ سے یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ وہ اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائے گی یا پھر اسمبلی کو چھوڑ دے گی, جس طرح بہت سے رہنما کر بھی رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ غیر سنجیدہ رویہ ہے یا دانش مندی کا فیصلہ ان کا ہوگا اپنی جماعت کو بچانے کے لیے؟ دیکھیں جی, میں تو ان کو کیوں مشورہ دوں, لیکن آپ ان کا اپنا ماضی دیکھ لیں. 2022 سے انہوں نے کیا کیا, اور پھر ان کے کیا نتائج ان کو دیکھنے پڑے, تو وہ ان کو سمجھ خود آنی چاہیے. ان کے پاس وہ پولیٹیکل ویژن ان کی لیڈرشپ کے پاس ہونی چاہیے. آئی ایم نو بڈی ٹو ان کو مشورہ دوں, لیکن وہ ماضی کو دیکھ لیں کہ ماضی میں ان کا کنڈکٹ کیا تھا. آیا وہ پولیٹیکل ڈیسیجن تھے, وہ درست ڈیسیجن تھے, اور اس سے ان سے بینیفٹ ہوا یا اس سے ان کو نقصان ہوا, اور اب وہ کریں گے تو ان کو کوئی بینیفٹ ہوگا یا نقصان ہوگا. لیٹ دیم ڈیسائڈ دیم سیلف. لیکن ہماری جماعت نے, میری قیادت نے ہمیشہ, میری قیادت محترمہ بے نظیر بھٹو 19 ایم این ایز کے ساتھ بھی 97 میں پارلیمنٹ میں بیٹھی رہی, اور 2018 میں بھی جناب آصف علی زرداری صاحب نے ہی مولانا فضل الرحمان کو اور میاں نواز شریف کو کہا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں. پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جو عوام کا منتخب نمائندوں کا فورم ہے, اور بھلا آپ کے اعتراضات ہوں الیکشن پہ, الیکشن نتائج پہ, لیکن آپ یہ سارا معاملہ پولیٹیکل فورمز پہ ہی اور پارلیمنٹ کے فورم پہ ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا بینیفٹ ملے گا اور کیا لوز کریں گے. جب آپ رنگ سے باہر چلے گئے تو رنگ سے باہر تو پھر کیا آپ کہیں گے, یو ہیو ٹو ریمین ان دا رنگ. بالکل صحیح, پولیٹیکل ڈیسیژنز یہی ہوتے ہیں. اور میری قیادت, بالکل صحیح, اور میری قیادت نے مجھے یہ کیا. امریکہ کے ساتھ ایک ڈیل پاکستان کی فائنل ہوئی ہے جہاں پر امریکہ ہمارے ساتھ مل کر تیل کی ذخائر نکالے گا. کیا اتنی دور سے تیل خریدنا آپ کو لگتا ہے پاکستان کے مفاد میں ہے, حق میں ہے, اور اس سے مزید قیمتیں نہیں بڑھیں گی, اور ان ادر وے پاکستان کے لیے بڑا فائدہ ہے اس میں؟ دیکھیں جی, اگر آپ کے منرلز ہیں ان کو ایکسپلور کیا جائے, اور وہ منرلز جن کے ذریعے آپ کی اکانومی بہتر ہو سکے, تو کسی کے ساتھ مشترکہ طور پہ آئل کو, اس کو ایکسپلور کرنا اور اس کو ایکسٹریکٹ کرنا تو کوئی حرج نہیں ہے. میں سمجھتا آپ کی اکانومی کے لیے بہت بہتر ہوگا. بالکل صحیح. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائی ہے, لیکن چونکہ اس وقت حکومت کے ساتھ اتحاد میں ہے تو کچھ خاص اس پر احتجاج کرتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ بالکل, 2 دن پہلے بھی میں نے کہا کہ یہ چینی کا بحران ہے, اس بحران کی ذمہ دار موجودہ حکمران ہیں. ان کی جو پالیسیز جو تھیں وہ درست سمت میں نہیں تھی, ان کی انکیپیسٹی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ تو سمجھتی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے ملک کو ڈیفالٹ سے تو بچایا. جو 2018 سے 2022 تک حکمران تھے, جہاں ملک کی اکانومی کو پہنچا گئے تھے اور جہاں ملک کی اکانومی کو چھوڑا تھا, اس سے بہتری تو موجودہ حکمران جماعت اور ہمارے جو اتحادیوں میں بہتری تو آئی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ آلموسٹ کہاں
28% से वो नीचे आ गया तो 11%। आपकी जो महंगाई की शरह है वो भी 5 और 7 के दरमियान आ गई है। कहाँ वो 38-39% से इन्फ्लेशन थी। तो ये बेहतरी तो है, तो मौजूदा हुक्मरानों के एफर्ट से है। और ये मौजूदा जो डील है अमेरिका के साथ, ये भी क्रेडिट तो मौजूदा गवर्नमेंट को जाता है। इसलिए आप यकलख्त आप समझिए इकॉनमी एक लम्हे में ठीक हो जाएगी, एक महीने में ठीक हुई। तो इकॉनमी जो बरसों से ख़राब हुई है वो चले बरस कई बरस तो नहीं लगेंगे, लेकिन कई माह तो ज़रूर लगेंगे उसको बेहतरी बनाने। बिल्कुल ठीक, और बहुत मैं समझता हूँ कि शुक्रिया बेहतरी तो आई। नैयर बुखारी साहब आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मेरे साथ मॉडरेटली, उन्हें लगता है कि तमाम चीज़ें कुछ बेहतर डायरेक्शन में हुकूमत की तरफ से जा रही हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक नए मोड़ पर हैं, जहां सैयद महरी की जगह गर्मजोशी ले रही है। सवाल ये है कि क्या ये वक्ती मुफादात का खेल है या कोई पायदार स्ट्रैटेजिक तब्दीली। ट्रंप की भारत से नाराजगी, पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर की बात और अमेरिका से तेल मंगवाने की डील, ये सब मामलात कई सवालात को जन्म दे रहे हैं। इन पेचीदा मामलात में पाकिस्तान को आखिर क्या हासिल हो सकता है और क्या हम चीन और अमेरिका के बीच तवाज़ुन बरकरार रख पाएंगे, इन तमाम अहम पहलुओं को आज के डायलॉग में शामिल करेंगे। और इसके लिए आज मेरे साथ मौजूद होंगे साबका मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, आजकल पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात खासे अच्छे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक तो मुतरफ भी हमारे होते हैं और उसके बाद बबांगे दोहल ट्वीट्स के ज़रिए पाकिस्तान के साथ जो तजारती मुआहदे होते हैं उस पर भी बात करते हैं। आपको लगता है भारत के लिए आजकल जो इक़दामात वो उठा रहे हैं ये ऐसे ही उनकी पॉलिसी रहेगी या यकदम वो भारत के करीब भी कभी हो सकते हैं? जी, मेरे ख्याल में अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। वो भारत को देखता है एज ए पोटेंशियल एलाई। जो चीन के साथ कंपटीशन है उसमें भारत को देखता है कि पोटेंशियल एलाई है। पर मेरे ख्याल में मोदी हुकूमत ने बहुत सारी गलतियां की हैं जिसकी वजह से अमेरिका और भारत की जो ताल्लुकात हैं उसमें कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स आ गई हैं। उसमें ये ट्रेड एग्रीमेंट के एक पहलू है। दूसरा जो पिछले महीने जो जंग हुई है उसमें उन्होंने बिल्कुल इनकार किया है कि ट्रंप साहब ने कुछ रोल प्ले किया हो। और कुछ जो उनके ताल्लुकात हैं रूस के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ, उनकी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं, उसकी वजह से कुछ इख्तिलाफ हैं हिंदुस्तान और भारत के दरमियान। पर ये इख्तिलाफ हट सकते हैं, उनकी डिप्लोमेसी जारी है और हमने देखना है कि आगे किस तरह से ये ताल्लुकात उनके बढ़ते हैं या बेहतर होते हैं। बिल्कुल सही। और आपकी नज़र में अमेरिका से ताल्लुकात की बेहतरी की मौजूदा फ़िज़ा में पाकिस्तान को अब किन शोबों पे फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा और कितना मोहतात रहकर चलना पड़ेगा अमेरिका के साथ? जी, हमारे जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ उसमें हमने देखना है कि जहाँ भी हमारी कन्वर्जेंस है उनके साथ, हमारे ऑब्जेक्टिव्स अलाइन हैं, उसको हमने बढ़ाना है। जिसमें तिजारत एक चीज़ है, इन्वेस्टमेंट है दूसरा, तीसरा जो काउंटर टेररिज्म की हमारी कोऑपरेशन है अमेरिका के साथ। ये जो एरियाज हैं जिसमें हमारी कन्वर्जेंस है उनको बढ़ाना चाहिए। और पर एट द सेम टाइम हमने देखना है कि हमारे ताल्लुकात जो दूसरा सुपर पावर है चीन, उसके साथ हमारे बहुत अहम ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो उसको भी हमने प्रिजर्व करना है। हमारी डिप्लोमेसी ने दोनों तरफ केयरफुली कैलिब्रेट करके आगे बढ़ना चाहिए। सर, ट्रंप ये कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर ऑयल ड्रिलिंग करेंगे और इतनी ड्रिलिंग होगी कि कल को पाकिस्तान इंडिया को वो तेल बेच सकेगा। लेकिन असल सवाल ये है कि पाकिस्तान में ये मौजूदा तेल है किधर, ये ज़खायर है किधर, जो अब तक हम खुद एक्सप्लोर नहीं कर पाए और उन्हीं अनएक्सप्लोर्ड एवेन्यूज़ पर ये मुआहदा हो रहा है।
جی آپ کو جیسے شاید یاد ہو کہ کافی ساری رپورٹس کچھ سال پہلے نکلی تھیں کہ پاکستان کی آئل ریزروز ہیں آف شور آئل میں، اور بہت یہ خواہش تھی کہ ہم اس کو ڈرل کر کے ہم وہ تیل کو وہاں سے نکال سکیں آف شور، پر اس وقت کوئی بڑی کمپنیاں نہیں دلچسپی دکھائی. ایک آدھا جو ویل ڈرل کیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوا، اس وجہ سے ڈسکریج ہو گئے تھے انویسٹمنٹ. اب اگر امریکہ چاہتا ہے کہ وہ واپس آئے اور ان کی کمپنیز پیسہ لگائیں ڈرل کرنے کے لیے تو اچھی بات ہے. آئل وہاں موجود ہے پر ڈرلنگ بھی بہت ایکسپینسو ہے، اس وجہ سے ایکسپلور نہیں ہوا ہے. تو انشاءاللہ اگر امریکن کمپنی یا کوئی اور کمپنیز بھی آ جاتی ہیں اور ڈرلنگ ہوتی ہے تو مجھے اطمینان ہے کہ ہم ڈسکور کریں گے. وہ کتنی بڑی ڈسکوری ہے وہ دیکھنے کی بات. بالکل صحیح. یہ جو توازن رکھنے کی سر آپ نے بات کی اسپیسیفکلی چین کے ساتھ، امریکہ نے تو اپنے سارے نشتر اس وقت روس اور انڈیا کی طرف کیے ہوئے ہیں، لیکن بیلنس رکھنا اور پھر چین کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھنا یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور کتنا مشکل ہے آپ کی نظر میں؟ یہ دیکھیں ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے کہ چین کے ساتھ جو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو قائم رکھیں اور اس کو بڑھائیں اور بہتر کریں. کیونکہ آپ نے جیسے دیکھا کہ پچھلے مئی میں جو ہماری جنگ ہوئی ہندوستان کے ساتھ، اس میں چین کی جو ہمیں سپورٹ تھی، جو چائنیز اکوپمنٹ ہم نے لیا ہوا ہے اس کو انٹیگریٹ کس طرح سے ہم نے کیا ہے، اس کو استعمال کیا ہے اور اس وجہ سے ہم ہندوستان کو جواب دے سکے. تو یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ چین کے ساتھ تو ہم نے رکھنی ہوگی اور بہت اہم ہے سیکیورٹی کے لیے اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہت بہت اہم ہے. اچھا سر، ایک آخری سوال سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان امریکہ سے بھی خام تیل خریدے گا. پہلے ہم 3000 کلومیٹر دور سعودی عرب راس سنٹورا سے تیل درآمد ہم کرتے تھے، اب ہیوسٹن بندرگاہ سے درآمد کرنے کی بات ہو رہی ہے جو کہ 28,000 کلومیٹر دور ہے. فاصلہ بڑھے گا تو کاسٹ بھی بڑھے گی، تو یہ کوئی بینیفٹ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کا؟ یہ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کس دام پہ ملتا ہے ہمیں. اگر امریکہ سے تیل ہمیں اسی دام پہ ملتا ہے یا کم دام سے ملتا ہے تو ہم ضرور ان سے خریدیں. آئل مارکیٹ ابھی ڈاؤن ہے. امریکہ کے پاس تیل آئل اور گیس دونوں چیزیں ہیں، ایکسیس سرپلس ہے ان کے پاس، وہ یورپ کو بیچ رہے ہیں، دوسری جگہ بھی بیچ رہے ہیں. تو اگر ہمیں اچھے دام پہ ملے تو ہم نے ضرور لینا چاہیے، پر ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کمپیریٹیو اس کی پرائسنگ کیا ہے. اس کے تحت پھر ہم اگر ہمارے فائدے میں ہے تو ہم لے لیں گے. بہت شکریہ. منیر اکرم کا میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں لیکن بڑے محتاط انداز میں پاکستان کو امریکہ کے ساتھ چلنا پڑے گا. جہاں پر آج امریکہ اتنا معترف ہے، کل کو بہت ہی انپریڈکٹیبل بیہیویئر ٹرمپ کا ہو جاتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.